अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बयान लेकर हाजिर हुए हैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब का, जिसका उन्वान है शब बरात की हकीकत क्या है। शब बरात में अल्लाह की रहमतें, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त बयान है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है बयान को शुरू से एंड तक ज़रूर सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो ले चलते हैं आपको इस बयान की तरफ। बहरहाल शब बरात है, अल्लाह अल्लाह करने की रात है, जागने की रात है, अल्लाह से कुछ मांगने की रात है। सारी उम्र सोते रहे हो, अगर आज नहीं सो जाओगे तो कौन सी फांसी लग जाएगी। दुनिया के मामलात के लिए, कारोबार के लिए, धंधों के लिए हजारों रात लोग जागते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। अगर एक रात आदमी जाग ले क्या फर्क पड़ता है। हम तो नहीं चाहते थे कि आपको सारी रात जगाया जाए। एसएचओ साहब को दुआ दो कि तुम्हें सारी रात जगा दिया। प्रोग्राम में काफी देर तक लोगों में शशोपंज रहा कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। भाई दीन इस्लाम की बात तो ऐसी है, हर आदमी उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करता है। आज आप सबका फिक्र ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शान से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा, माजरत करूंगा, इस्तिग़फ़ार करूंगा, खुदाबंदे करीम की हुजूर में सजदा रेज होकर दुआएं मांगूंगा। और कितना बदनसीब है वो आदमी जो इस रात में आकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर में टांग अड़ाता है। और इसको लोग अपनी कामयाबी समझते हैं। कभी गौर तो किया करो, सिर्फ हमने मरना है, तुमने नहीं मरना। हम कब्रों में जाएंगे, तुम दरख्तों पे लटकोगे। हमारे पास कब्र में हिसाब किताब लेने के लिए फरिश्ते आएंगे, तुम्हें बगैर पूछे जहन्नुम में धक्का दे दिया जाएगा। मुझे बड़ा रंज हुआ, उम्र गुजर गई कराची आते आते, आज पहला दिन है। इस तरह भाग भाग के आते जैसे 11वीं की खीर बन रही हो। अकल करो। अल्लामा साहब ने फरमाया ना कि हमसे ना टकराओ, इसलिए कहता कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, मिट जाएगी ऐ सितमगर तेरी हस्ती एक दिन। हमने हजारों देखे रोते हुए, हजारों, खुदा न पकड़े। फरमाया इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, फरमाया मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, जब पकड़ूंगा फिर पता चलेगा छुड़ाने वाली ताकत कोई है ही नहीं। फदरनी व मैं युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मेरी बात को नहीं मानता, तवज्जो से नहीं सुनता, कबूल नहीं करता, उसको मेरे हवाले कर, ऐसा इलाज करूं दुनिया में कोई ठीक करने वाला ना हो। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है।
بڑے بڑے سردار ٹکرائے، بڑے بڑے جابر ہو کر ٹکرائے، بڑی بڑی طاقت لے کر آئے، سردار بن کر آئے، بڑے بڑے خان بن کر آئے، سارا عرب اکٹھا کر کے لائے، یہودیوں نصرانیوں کو ساتھ ملا کے لائے، مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے لوگ دیے تھے، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایسے لوگ جو موت سے نہیں ڈرتے، پریشانی سے نہیں ڈرتے، مصائب سے نہیں ڈرتے، اللہ کے نام پر حوادثات سے ٹکرا جانا ان کا امتیازی کام ہوتا ہے۔ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ پاکستان ان لوگوں نے بنایا اور انہوں نے قائم کیا، اللہ والوں نے بنایا، علماء نے بنایا، صلحاء نے بنایا، فقراء نے بنایا، درویش اور قلندروں نے بنایا، اور وہی اس کو قائم کیے ہوئے۔ بے شک اگر تمہارے ہاتھ میں ہو 2 دن میں بیچ کے کھا جاؤ، مذاق نہیں۔ بڑے رنج کی بات ہوتی ہے بعض جگہ، مجھے تو کئی دن تک دکھ رہ جاتا ہے، یا اللہ یہ لوگ مریں گے، ان کو بھی احساس ہے، اور اگر یہ بڑے بڑے لوگ ڈرنے پہ آئیں تو ڈرتے بھی اتنے ہیں۔ وہ ایک امیر آدمی نے کتا پال رکھا تھا، غریب آدمی قرآن گھر میں رکھتا ہے، امیر آدمی کتا گھر میں رکھتا ہے، وہ کتا مر گیا، وہ رونے لگا، پڑوسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کرے کبھی؟ وہ کہنے لگا کتے کو نہیں روتا، کہ اور کہ رونا اس بات کا پڑ گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا، رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک نہ ایک دن آئے گا۔ بہرحال شب برات ہے، اللہ پاک نے میری اور آپ کی زندگی میں یہ رات پھر ہم کو مرحمت فرمائی۔ اسلام میں بڑے بڑے عظیم دن ہیں، بڑی بڑی عظیم راتیں ہیں، کبھی شب معراج، کبھی لیلۃ القدر، کبھی لیلۃ المبارکہ شب برات۔ اصل میں اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور راتوں میں بڑا فرق ہے۔ معراج والی رات میں جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آیا، معراج والی رات میں جبریل امین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آیا، اور ایک ہجرت والی رات ہے جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، رحمت للعالمین صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر! صدیق کے دروازے پر معراج والی رات میں جبریل جنت سے سواری براق لے کے آیا، ہجرت والی رات میں صدیق خود سواری بن گیا۔ نعرہ تکبیر! شان صدیق اکبر زندہ باد! معراج والی رات میں 2,80,000 فرشتے جبریل ساتھ لے کے آیا، اور ہجرت والی رات میں امام الانبیاء کا غم گسار اکیلا ابو بکر بن گیا۔ کیا کہنا ہے صدیق کی عظمتوں کا؟ معراج والی رات میں ہزاروں نہیں لاکھوں فرشتوں نے دیدار کیا، ہزاروں لاکھوں انبیاء نے دیدار کیا، آسمان کے فرشتوں کو دیدار ملا، عرش عظیم کے فرشتوں کو دیدار ملا، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے فرشتوں کو دیدار ملا، آسمانوں میں رہنے والے، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کو دیدار ملا، اور غار ثور میں 3 دن تک اکیلا صدیق دیدار کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ کون جانے صدیق کی عظمت کو؟ وہ ابو بکر ہے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء خود تشریف لائے، اور رات کی اسی ہجرت والی رات میں، اور دنیا کہتی ہے کہ خوشی میں تو ہر کوئی کام آتا ہے، غمی میں کون کام آئے؟ اسے کچھ چھیڑ رہا ہے، کوئی ٹیپ ہے ایسی جو گڑبڑ کرتی ہے؟ اصل تو کراچی والوں کا معاملہ ہی ایسا ہو رہا ہے۔ ڈیپو کا آٹا کھاتے ہو نا سارے،
یہ بھی مل جائے تو غنیمت ہے. جی ہاں، اندازہ لگائیں آپ، خوشی میں ہر کوئی کام آتا ہے. معراج والی رات خوشی کی رات ہے، ہجرت والی رات دکھوں کی رات ہے. وہاں فرشتوں کا جھمکتا ہے، یہاں ابو بکر کا گھر ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف پہ بلاتے وقت آواز آئی زمین گردش بن کر، آسمان اپنی گردش بند کر، ستاروں ٹھہر جاؤ، چاند ٹھہر جا، فضا تو بھی ٹھہر جا، سمندر اپنا تلا تم بند کر دو، دریا اپنا بہاؤ بند کر دو، اور جبریل امین کائنات کے نظام کا مین سوئچ نکال دے. دنیا کی، آخرت کی، آسمان و زمین کی ہر شے کھڑی ہو جائے، استقبال کے لیے میرا محبوب آ رہا ہے. میرا محبوب سبحان اللہ. ساری کائنات استقبال ہے، وہاں ساری کائنات استقبال میں ہے، اور یہاں ابو بکر کندھے پہ اٹھا کر اکیلا پہاڑ کی چڑھائیوں اور منزلوں کو طے کر رہا ہے. مجھے بات کرنی ہے آج کی رات. شب برات بھی انہی راتوں، بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رات میں رحمت کے بادل بن جاتے ہیں اور پھر عید الفطر تک برستے رہتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم نے اس رات کو برکت والی رات فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. سبحان اللہ. برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، سعادت مندی والی رات آ گئی، خوش بختی والی رات آ گئی، جہنم سے چھٹکارا پانے والی رات آ گئی، جنت میں داخلہ ملنے کی رات آ گئی، تیرے گناہ زمین و آسمان کی خلا کو پر کر دینے والے ہو، معافی مانگنے کی رات آ گئی. اکابر نے ان ساری راتوں کی قدر فرمائی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس شب برات کی رات ہی میں تجلیات خدا بندی کا مشاہدہ کیا. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شام ہوتے ہی اللہ پاک جل شانہ کا نور اور تجلی خدا بندی آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں. خدا اپنے بندوں کی کوتاہی، اپنے بندوں کی غلطیاں، اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ تشریف لائے. ادھر ہم بندوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم نے سنا کہ خدا ذرا قریب آ رہا ہے، بچوں کو پیسے دیے کہ پٹاخے چھڑاؤ، آسمان کی طرف آگ اڑاؤ کہ الہی ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو بخشش نہیں چاہیے، آگ چاہیے. اللہ پاک کو نمونہ دکھا رہے ہیں. اور دنوں میں تو کچھ نفلوں کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، کوئی دال کھاتا ہے، کوئی ساگ کھاتا ہے. آج شام سے حلوہ شریف کی جو ٹکائی ہوئی ہے، بتاؤ کون جانگے، کون اللہ اللہ کرے، کس طرح خدا کو یاد کرے گا. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجد اور قیام میں بیت جاتی ہیں، ہر وقت روکتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. ساری رات بسترے چھوڑ کر کھڑے ہو کر مصلی پہ اللہ کے حضور میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. برکتوں والی رات ہے، کریمی اور عطا کی بارش ہونے کی رات ہے. پروردگار عالم آواز لگاتے حل من مستغفرین
کوئی ہے گناہگار آج معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں. میں اسے معاف ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو, طبیبوں نے جواب دے دیا ہو, حکیموں نے جواب دے دیا ہو, گھر والے بھی مرنے کی دعا مانگنے لگے ہوں اور سب نے جواب دے دیا, اور میرے بندے میں تیرا خدا تو میرا بندہ, آ جا تم میرے دروازے پہ جھولی پھیلا, میں تجھے تندرستی عطا کروں. سبحان اللہ. سب جواب دے دیں گے, اور میں کیسے جواب دوں؟ میں نے تجھے بنایا, میں نے تجھے پالا, میں نے تجھے سنبھالا, میں نے تجھے اولاد دی, میں نے تجھے مال دیا, سب کچھ بخشا, اور دنیا تجھ سے حسد کرتی ہوگی, میں تو تجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں, تو میرا بندہ ہے, میں تیرا خدا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ تو تمہارا مقدر ہوا نا. میں مولانا منظور احمد شاہ صاحب حجازی کو ساتھ لایا تھا, ان کا صحیح معنوں میں پروگرام نہ ہو سکا. ختم نبوت کا عظیم مبلغ ساتھ لایا تھا. پتہ چلتا کہ کس طرح سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اکابر نے حفاظت فرمائی. بہرحال رات بڑی قیمتی ہے, ایک ایک گھڑی قیمتی ہے. بے اور شک. کئی ہم میں سے ایسا کریں گے. ایک بزرگ سے کسی نے وظیفہ پوچھا کہ جی مٹی کا سونا بنانے کا کوئی وظیفہ بتاؤ. انہوں نے وظیفہ بتایا, وہ پڑھتا رہا, جب تھک گیا نا تو کہنے لگا پتھری بن جا. وہی گھڑی تھی, بس پتھری بن گیا. ایسا نہ کرنا, شب بیداری کرنی ہے تو نماز فجر کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دینا, ورنہ شب بیداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شب بیداری کرنی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اللہ پاک ندا دیتی ہے, آواز دیتی ہے کسی کی روزی میں کمی آج براخی کر دو. ہے کوئی مصیبت زدہ, ہے کوئی پریشان حال, آج سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں. یوں آتا ہے حدیث پاک میں, جتنی بھی انسان کی ضرورتیں اور حاجتیں ہیں ایک ایک کا نام لے کر پروردگار عالم پکارتے ہیں. بندہ ہے جو اس طرف توجہ بھی نہیں کرتا کہ مجھے بلا کون رہا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان او اللہ. میرے بندے مجھے بلا کے دیکھ, میرا نام لے کے دیکھ, میری چوکھٹ پہ آ کے دیکھ, میرے دروازے پہ جبین نیاز جھکا کے دیکھ, تیرا سر اٹھنے سے پہلے میں تجھے معاف کر دوں گا. تیرا سر اٹھنے سے پہلے میں تجھے معاف کر دوں گا. تو مانگنے والا بن, میرا رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے, میرا خزانہ بڑا وسیع ہے, اور تیری جھولی تنگ ہے, میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب ہے توجہ طلب بات کہ یہ جو آج رات گزر رہی ہے, فرمایا اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت اور بخشش اور نجات ہوتی ہے کہ جتنا قبیلہ قلب کی بکریوں بھیڑوں کے بدن پہ بال ہیں. اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ یہ قبیلہ ریوڑوں کا مالک تھا, 10 میل میں اس کا ریوڑ غلہ بیٹھتا تھا. اتنا بڑا غلہ, اتنا بڑا اجڑ, اتنا بڑا ریوڑ, اور پھر بھیڑ بکریاں اور ان کے بدن کے بعد. فرمایا اتنے لوگوں کی نجات ہوتی ہے, اتنے لوگوں کو پروردگار عالم معافی عطا فرماتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر وقت یہی تمنا کی, دعا کی, امت کی معافی کے لیے, امت کی بخشش ہو جائے. مولانا اشرف علی تھانوی سب کا رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ. نیند تو نہیں آئی؟
فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنتی براق پیش کیا گیا معراج والی رات میں کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں، معراج شریف میں جانے کے لیے اس پر سوار ہو جائیں، تو جنتی براق اچھل کر 4 گز پرے جا کے کھڑا ہو گیا، 4 گز پرے جا کے کھڑا ہو گیا۔ توجہ ہے سب کی؟ اور کہنے لگا کالی کملی والے، آج سواری تب بنوں گا، وعدہ کرو قیامت میں بھی مجھ پہ سواری کرو گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آج سواری تب بنوں گا، وعدہ کرو کل قیامت کے دن میں سواری بنوں، آپ میرے شاہ سوار بنے۔ آپ نے فرمایا میرا وعدہ ہے۔ جب براق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آیا، 4 گز حضور پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا میں اس وقت سواری کروں گا جب تک پل صراط پہ سے میری امت کے گزرنے کی سواریوں کا انتظام نہیں ہوتا، میں سوار نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت میں بال سے باریک تلوار سے تیز 500 برس کی چڑھائی، 500 برس کی برابری اور ہموارگی اور 500 برس کی اترائی اور 1500 سال کا سفر میری امت کا ہر آدمی طے کرے گا۔ میں تو اس وقت سوار ہوں گا جب اس وقت امت کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سواری کا انتظام ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہاں یاد کیا ہے اور تو شب برات میں یاد کرنے کو تیار نہیں، تو برکت والی رات میں یاد کرنے کو تیار نہیں، تو رحمتوں بھری رات میں یاد کرنے کو تیار نہیں۔ اب آدائی میری محبوب راضی ہو جاؤ، میں آپ کی امت کے لیے پل صراط پہ سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ جو جانور قربانی میں کیا کریں گے، جو جانور قربان کیا کریں گے، میں اللہ پاک جنت الفردوس سے نہیں بلکہ انہی سواریوں کو پل صراط سے گزارنے کے لیے تیری امتیوں کو سواری بنا کے پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وعدہ ہو گیا دونوں کا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خیرخواہی کے لیے، اس امت کی نجات کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے ساری رات آنسو بہائے، اور آج امت ہے کہ کروٹیں نہیں بدلتی۔ ساری رات آنسو بہائے۔ میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، رب کائنات کی قسم نبیوں کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے، مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ، خود نبی کی کیا قدر ہوگی، ختم نبوت کی بے شمار لوگوں کے دلوں میں قدر نہ ہوئی۔ الحمدللہ اللہ پاک سلامت رکھے ان حضرات کو۔ مولانا خواجہ خان محمد صاحب مدذلہ میرے پیر و مرشد ہیں، برادر مکرم مولانا محمد ضیاء القاسمی، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ رگڑا چڑھایا نا، سیدھا کر کے رکھ دیا۔ تم کراچی والے کیا کرو گے؟ تمہارے پلے کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہو گے بھی رات حلوہ پکایا تھا، صبح کو ذرا سمے یہ پکا لو۔ تم کیا کرو گے؟ جیلوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، پابندیاں ہم اٹھاتے ہیں، پریشانیاں ہم جھیلتے ہیں، تم سکے نعرے مارتے رہتے ہیں۔ وہ مرزا غلام احمد قادری، ایک مرزائی مجھ سے کہنے لگا ایک دن کہ ہم نبی تو نہیں مانتے۔ میں نے کہا پھر کیا مانتے ہو؟ کدو؟ کہنے لگا نہیں ہم نبی نہیں مانتے۔ میں نے کہا پھر اور کیا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا امام مہدی مانتے۔ میں نے کہا وہ بھی غلط، اور دلائل تو میں کیا دوں گا؟ میں نے کہا امام مہدی کی اماں کا نام ہوگا آمنہ، اور غلام احمد قادیانی کی ماں کا نام ہے گسیٹو۔ گسیٹی ہے کوئی میل والا؟
اور کہتے ہیں کہ ایک دن گھر سے جو نماز پڑھانے کے لیے جلدی میں آیا تو پگڑی کے بجائے گھر والی کی ستھن ہی لے آیا. سلوار سر پہ باندھ کے لے آیا. مریدوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے پگڑی؟ یہ پگڑی تو نہیں. ہم نے کہا نہیں چلو گھر کا ہی کپڑا ہے. پنجاب کے لوگ سمجھیں گے. ایک جگہ لکھتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ میں گیابن ہو گیا. شکر ہے یہ نبوت سوئی نہیں. یہ سو پہنتی تو سب رکھی آدمی کا اندازہ لگا. ابھی بھی نہیں بڑے طاق میں ہے, بڑے ادھر ادھر لگا رہے ہیں. یہ نہ سوچو کہ ہم بیٹھ گئے ہیں, تم جس طرح سے آؤ گے ہم اس طرح تیار ہیں. جس حال میں آؤ گے اسی حال میں تیار ہیں. اب تم کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا. نہ تمہیں مسلمان سمجھا جائے گا, نہ تمہاری اذان برداشت ہوگی, نہ تمہارا کلمہ قبول ہوگا, نہ تمہیں مسجدوں میں ٹھہرنے کی اجازت ہوگی کہ مسجد کا منظر کہو, رام رام کرو, پھر رہو. سبحان اللہ. تم نے 50-60 برس تک اس انگریز کے ساتھ ساتھ مل کر علماء کو بڑا تنگ کیا. سن 53 کی تحریک میں 10,000 نوجوانوں نے گولیاں کھائی. وزیر خان کی مسجد میں اذان دینے کے لیے ایک چڑھا, اس نے اللہ اکبر کہا, گولی لگی, شہید ہوا. نیچے آیا, دوسرا چڑھا, اللہ اکبر اس نے کہا, گولی لگی. اور خدا کی قسم تمام لوگوں سے پوچھو ابھی زندہ ہے. آخری لا الہ الا اللہ تک 11 آدمی شہید ہو گئے پر اذان پوری کر دی. اللہ تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے سو گئے؟ ہم تو اس عطا اللہ صاحب بخاری کے غلام ہیں جس کو جیل میں ڈال رکھا ہے. کنک پیسنے کے لیے ملتی ہے. بخاری صبح کو آٹا پسا ہوا انتظامیہ کے حوالے کرتا ہے, پر سپرنٹینڈنٹ جیل کو شبہ ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا. پچھلی رات ہوئی, سپرنٹینڈنٹ جیل نے چھاپا مارا, آ کے دیکھتا ہے بخاری بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا, چکی خود بخود چل رہی. اللہ سبحان واہ اللہ. بخاری. اور پوچھا ہے بخاری یہ کیا؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں, وہ میرا کام کرتا ہے. اسی کو شورش کہتا خطیب اعظم, خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے کہ جیسی کوثر پہ کوئی ساقی جام بھر بھر کے پلا رہا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, شورش کاشمیری زندہ باد. کمال ہے ان تمام. شہادہ شورش کاشمیری کو ملتان کے بغا حسین اکائی سے پیر پکڑے پورے شہر کے اندر سے کشید تک لے گئے. اللہ. جو اس میں مزہ ہے وہ اور دنیا کی کسی چیز میں کہاں لذت آ سکتی ہے. مکہ مکرمہ کی ایک نوجوان بچی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. سارے کافر اکٹھے ہو کے آئے, آؤ ماریں گے. مارا ہے, نمبر وار مارا. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر پہ کوڑے مارے, کوڑے مارے, مارتا رہے, مارتا رہا. مارنے والا کہنے لگا ذرا سانس لے لوں پھر ماروں گا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی کہتی ہے اور مارنے والے تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں, تجھے دم لینے کی اجازت نہیں, اپنا کام جاری رکھے. اللہ. کسی نے کہا تو بھی سانس وانس لے لے, تو بھی پانی وانی پی لے, تجھے پھر مارے گا. کہنے لگی تمہیں کیا معلوم ہے میرا مزہ بگڑ گیا, میرا مزہ بگڑ گیا. کیسے؟ کہتی ہے اس کا دلہ میرے سر پہ پڑتا ہے, مجھے آسمان سے آواز آتی ہے لبینہ غم نہ کر, ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. اور جیسے ہی کوڑا ہٹا آواز بند ہو گئی, میرا مزہ بگڑ گیا, میرا لطف بگڑ گیا, میرا کیف ٹوٹ گیا, میرا سرور تباہ ہو گیا. اور مارنے والے تو مار دے میں مار کھاؤں, تو مارتے میں مار کھاؤں گی.
بارش کر رہا تھا. پروردگار عالم نے یہ تمام چیزیں اپنے نبی کے غلاموں کو عطا کی. کوئی قرآن کی وجہ سے مار کھا رہا ہے, کوئی نبی کے فرمان کی وجہ سے مار کھا رہا ہے, کوئی ختم نبوت کی حفاظت کی وجہ سے مار کھا رہا ہے. اور یہ اہل حق جو ہے, ان کی اگر کوئی منت کر لے تو شاید یہ تھوڑے بہت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جو ان کے سامنے تو جتنا کرتا ہے نا, یہ اور اتنے زیادہ کر جاتے ہیں. فقیر جو ٹھہرے ان کو کون روکے؟ تو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. سبحان اللہ. فرمایا یہ رات, آج کی رات اس وقت سارے سال کے مرنے والوں کی فہرست تیار ہو گئی. نہ جانے ہم میں سے کس کس کا نام آ گیا, کون کون فہرست میں آ گیا, کس کس کا نام شمار ہو گیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور لوگوں تمہیں معلوم نہیں, بسا اوقات آدمی بلڈنگ بنا رہا ہے, مکان بنا رہا ہے, اسے یہ معلوم نہیں اس بنگلے میں ایک رات کا میرا بسیرا نہیں. بے شک. فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شادی کے لیے جا رہا ہے اور اسے یہ معلوم بھی نہیں ایک رات بھی دلہن کو ہاتھ لگانا نصیب نہیں. کسے معلوم ہے کل کیا ہو جائے گا, صبح کیا ہو جائے گا, شام کو کیا ہو جائے گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی. موت تو آنی ہے. ایک آدمی کی موت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آتی ہے, اور ایک آدمی کی موت کنجری کی گود میں آتی ہے. اللہ. کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی, موت آ رہی ہے کنجریوں کے گانے سنتا ہوا مر رہا ہے. اللہ میں پوچھے گا نا جس وقت تو مرا کیا کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی ماسی نور جاگو سن رہا تھا. یہ مسلمان کی تیاری ہو رہی ہے. کوئی کار, کوئی سزوکی, کوئی بس, کوئی ٹرک خالی نہیں. پاس سے بھی گزرے نا دبڑک 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 دبڑک. 70 سال کا بڈھا اسٹیشن پہ بیٹھا ہے, اڈے پہ بیٹھا ہے, گاڑی کی بس کی انتظار میں, پیروں سے بھی ڈھول بجاتا ہے, ہاتھ سے بھی بجاتا ہے, اور منہ سے بھی بجاتا ہے. اور شکل شیشے میں دیکھا تو ایسا معلوم دے کہ اسرائیل کا جھٹکا بس لگنے والا ہے. سوچو بچار تک نہیں کرتے. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین میں, زماں میں, خشکی میں, تری میں, مکینوں میں, مکانوں میں فساد مچ گیا. بما کسبت ایدی الناس, تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے, تمہاری کرتوت کی وجہ سے, تمہاری روح سیاہی کی وجہ سے سارا فساد مچا ہے. فرمایا موت آنے والی, سال بھر میں جن کی ان کی فہرست تیار ہو گئی, پیدا ہونے والوں کی فہرست تیار ہو گئی, سال میں جتنی روزی کسی کو ملنی ہے اس کی فہرست بن گئی. فلاں بندے کو اتنی ملے, کس نے بنائی؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. جس کے اختیار میں ہے, چاہے بادشاہ بنا دے, چاہے بادشاہ سے اٹھا کر دھکا دے کر بھیگ کے ٹکڑے منگوا دے. بڑا بے نیاز ہے وہ. ہم نے دیکھا شہنشاہ ایران کو اتنے بڑے ملک میں 25 نسلوں سے جن کی حکومت تھی, خدا کی قسم اپنے ملک میں قبر کے لیے 2 گز جگہ نہ ملی. سکندر مرزا اپنے آپ کو کتنا بڑا کہلاتا تھا, پاکستان کا صدر بھی رہا, مگر پاکستان میں 2 گز قبر کی زمین نہ ملی.
اور میں کہا کرتا ہوں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی قبر پہ تو کوئی نہ کوئی 2 4 10 20 بیٹھ چلتے ہیں. آپ ایمان تھا دعا ہو رہی ہے بخشش. وہاں مٹی پھینکتے ہوئے رو رہے ہیں. اللہ والے کے بعد سے نصیحت سے زیارت سے محروم ہو گئے. یہاں مٹی پھینک رہے ہیں. اب پتہ چلے گا اسے بڑا آدمی تھا. اور بڑے بنو اور بڑے بنو. کتنی دعا ہو رہی ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی شان نرالی رکھی اللہ پاک نے. امت میں 2 آدمی ایسے آئے جن کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی. سبحان اللہ. امت میں 2 آدمی امام بخاری رحمہ اللہ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. بعض لوگوں نے کہا کہ جی کسی مرید نے سینٹ پھینک دیا ہوگا. ہاں ماننا نہیں نا. جن لوگوں کو عادت یہ پڑ گئی کہ کرتے سے ننگا آٹا والی پجامے سے ننگا پکا والی. عادت یہ پڑ گئی کہ کرتے سے ننگا آٹا والی پجامے سے ننگا پکا والی. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب شب برات کی حقیقت کیا ہے. شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بہت ہی زبردست خوبصورت بیان فرما رہے تھے آپ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو یہ بیان بہت ہی پسند آیا ہوگا. بہت ہی اچھا بیان تھا. اللہ تعالی ہمیں اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. دوستو جیسا کہ آپ سن رہے تھے بیان میں قاری صاحب فرما رہے تھے کہ شب برات کی رات رب تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمارے گناہوں کی بخشش کی رات ہے. ہمیں اپنے اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے. رب تعالی آوازیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا, ہے کوئی رزق کی تنگی سے نجات پانے والا. اس رات رب تعالی کی رحمتیں ٹھاٹھا مارتا دریا بہہ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں رب تعالی کی ان رحمتوں سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. اس رات میں ہماری ایک لسٹ تیار ہوتی ہے کہ کس کس نے اس سال میں مرنا ہے, کس کس نے اس سال میں پیدا ہونا ہے, کس کس کو کتنی روزی دینی ہے. اس چیز کی اس رات میں لسٹ تیار ہو جاتی ہے. کیا پتہ کہ اس لسٹ میں ہمارا نام بھی آ جائے اور ہم اگلے سال نہ رہیں, ہمارا نام آ جائے ہم اگلے سال نہ رہیں. تو اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اپنے رب سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت اور زبردست بیان تھا. آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کر لیں, ہمارے سپورٹ کریں تاکہ ہم اسی طرح کے نئے اور اچھے خوبصورت بیان آپ تک لاتے رہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں, نیکسٹ ویڈیو میں. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.